अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज आपको मैं प्रोग्राम में एक बार फिर एक कहानी सुनाना चाहती हूं। एक अरबों रुपए के माली स्कैंडल की कहानी, एक दुख भरी कहानी, दोस्ती और मोहब्बत में शिकस्त की कहानी, एतमाद और बर्दाश्त की हार की कहानी, भाई जैसे दोस्त पर अंधे एतमाद की कहानी। ये कहानी है जिसमें नफरत और गुस्से की जीत हुई है। ये कहानी है जिसमें दौलत और रुपए पैसे से मोहब्बत की फतह हुई है। इस कहानी का मरकजी किरदार एक ऐसा बिजनेसमैन है जो कराची में मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद से करोड़ों रुपए जमा करता है और अपने कारोबार में इन्वेस्ट करता है। सालों से कारोबार खूब चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन फिर अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। मरकजी बिजनेसमैन ने कारोबार में सरमायाकारी करने वालों को मुनाफा देना बंद कर दिया। 1 माह, 2 माह और जब बात इससे आगे बढ़ी तो मामला बिगड़ने लगा। सरमायाकारों ने असल रकम निकालने का मुतालबा किया, तू मैं और तकरार होने लगी, मोहब्बत तलखी में बदलने लगी, दोस्ती दुश्मनी का रंग लेने लगी और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बड़ी कि कल के अच्छे बुरे वक्तों के साथ ही आज एक कातिल और एक मकतूल बन गया है। बिजनेसमैन ने रोज रोज की टेंशन से बचने का हल ये निकाला कि क्यों ना रकम वापसी का तकाजा करने वालों की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्यों ना रोज रोज की इस झंझट से हमेशा के लिए जान छुड़वा ली जाए। बिजनेसमैन ने एक भयानक मंसूबा बनाया और तमाम सरमायाकारों को एक जगह पर बुलाया, लेकिन इस दावत का मकसद तमाम लोगों का हिसाब किताब करना नहीं बल्कि हिसाब किताब तमाम करना था। इस सफाक बिजनेसमैन के बुलाने पर 2 इन्वेस्टर पहुंचे। बिजनेसमैन ने उन दोनों को कत्ल किया और मौका वारदात से फरार हो गया। ये कहानी किसी फिल्म या ड्रामे की नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी है। इस कहानी का बिजनेसमैन आतिफ जमान और कत्ल होने वाला न्यूज़ इंडस्ट्री का मारूफ नाम पुराना साथी न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास और उसका साथी खिजर है। खुशी, दुख, दोस्ती, आंसू और खून से भरी इस कहानी का इख्तिताम तो हम सब के सामने है, लेकिन आगाज़ कैसे हुआ था खोज लगाते हैं। लेकिन पहले आपको प्रोग्राम में हम मजीद क्या इसी हवाले से डिस्कस करने वाले हैं, वन लाइनर दिखा देती हूँ। टीवी एंकर मुरीद अब्बास और साथी खिजर के कातिल आतिफ का मुरीद अब्बास और साथियों पर ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम, खतरे से बाहर है हालत। जो इब्तिदाई बयान दिया गया, बताया ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दोनों को कत्ल किया। मुकदमा मुल्जिम आतिफ के खिलाफ मुरीद की अहलिया की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कत्ल से पहले और बाद की वीडियो सामने आ गई। मुल्जिम को असलहे के साथ देखा जा सकता है। आतिफ जमान ने दफ्तर के बाहर पहले मुरीद अब्बास को कत्ल किया। खिजर फरार हुआ तो अपार्टमेंट के अहाते में उसे भी घेर लिया। आधे घंटे बाद मुरीद की अहलिया और पुलिस एहलकार मकतूल की लाश ले जा रहे हैं। और सियासी हलकों में मुसलसल डिस्कस किए जाने वाली एक बड़े नाम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, वीडियो किससे मंसूब की जा रही है, आपको बताएंगे प्रोग्राम में। कल का अंदोनाक कत्ल इंतहाई अफसोसनाक वाकया यकीनन तमाम मीडिया इंडस्ट्री के लिए और तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए ये एक दुख का लम्हा है। सोचा जा रहा है कि आखिर क्यों, कैसे, किस लिए ये सब कुछ हो गया, लेकिन जो हकाइक हमारे सामने आ रहे हैं, जो कुछ हमें पता चल रहा है, वो यकीनन ऐसा है कि जिसकी खोज लगाई जाए, जिसकी तफसील में जाया जाए, जिसके बारे में लोगों को बताया जाए कि आंखें बंद करके अंधा एतमाद, शायद इसका इख्तिताम ऐसा ही होता है। टायर का बिजनेस या फिर डबल शाह का धंधा। मुरीद अब्बास को कत्ल करने वाला आतिफ जमान आखिर था कौन? चौंका देने वाली मालूमात सामने आई हैं। इसके कारोबार में मीडिया वर्कर्स और शोबिस शख्सियात हिस्सेदार हैं। इस बिजनेस में 1 अरब से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट की गई है। नाजरीन, इस कंपनी ने जिसे आतिफ चला रहा था, 5 साल से लोगों से पैसे लेना शुरू किए। 1 लाख रुपए 1 साल में डबल कर दिए जाते थे। मजीद बहुत सारे इंकशाफात हैं और ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप देखिए, जिसमें हम लोगों को ये भी बताएंगे कि किसी पर अंधा एतमाद न कीजिए, आंखें बंद करके एतमाद न कीजिए। यासिर फिरोज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, इसके साथ साथ जीशान मर्चेंट साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर मुईज़ भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन यासिर, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ और नाजरीन भी यकीनन ये जानना चाहते हैं, ये कौन सा बिजनेस था, क्या बिजनेस था, इसकी आड़ में कौन लोग क्या कर रहे थे, क्या हकाइक आप अब तक जमा कर चुके हैं? किरण, ये कराची जैसे शहर में टायर का बिजनेस चल रहा था या एक तरह का डबल शाह का धंधा जैसे कहा जाए तो ये गलत ना होगा।
कराची जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग फूंक फूंक कर करते हैं, वहाँ पैसे की लालच जैसे कहें कि इतना ज़्यादा मुनाफा दिया जा रहा था कि सोच में भी नहीं है। जो हमारी करीबी ज़राए और जो इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ है, तो ये सारा जो कि बज़ाहिर देखने में टायर के नाम से एक कंपनी रजिस्टर है जो कि देखने को टायर का बिजनेस करती है, इसकी सारी कहानी 6 किरदारों के गिर्द घूमती है। ये आतिफ जमान इसका मेन जो है वो इसका कारोबार करता था, जबकि ये मीडिया इंडस्ट्री और कुछ मीडिया के मारूफ चेहरों को सामने लाकर इन्वेस्टमेंट ली जाती थी। जिस तरह मीडिया के और जिस तरह ताल्लुक बनाए, आप देख रहे हैं कि एक मेन किरदार था इसका हुमायूं, जिसने आतिफ जमान जो उसका दोस्त था इसकी मीडिया में एंट्री करवाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन्वेस्टमेंट लाते गए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें जो है 6 कुछ किरदार हैं, जिसमें हुमायूं है, उसका भाई यासिर है, आतिफ का एक दोस्त खिजर है जो जिसे कल खुद आतिफ ने कत्ल किया, और मुरीद अब्बास थे। इनिशियल अगर हम कि इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी थी, तो इस इन्वेस्टमेंट 1 अरब रुपए तो सामने का है, यानी जिसमें से हुमायूं के जो कि आतिफ का ही दोस्त, पहले तो मुरीद अब्बास के कहें कि उनकी लगभग 12 से 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी इस टायर के बिजनेस में। इसके साथ अयाज जो कि इस टायर की कंपनी के CEO बताए जाते हैं, उन्होंने अपने और कुछ लोगों के 22 करोड़ रुपए लगभग इस सारे धंधे में लगाए हैं। अब हुमायूं जो कि किरदार है, जो कि जिसने आतिफ के जरिए मीडिया में आतिफ को इंट्रोड्यूस करवाया, उसने अपने और बहुत सारे लोगों के 60 से 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो यानी कि इन 4 किरदारों के ही इस सारी ब्लैक टायर के जो काला धंधा है, इसमें 1 अरब रुपए लगभग लगे हुए हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह कि इन्वेस्टमेंट इतनी कितनी थी कि सब जो है वो पैसा देने के बगैर किसी लिखत पढ़त के पैसे देने को तैयार हो जाते थे। अब मामला यह है कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दें, 2 महीने बाद इस पे 15% जो है वो प्रॉफिट ले लिया जाए। अब 1 लाख पे 2 महीने में प्रॉफिट इतनी आसानी से और बगैर किसी लिखत पढ़त के, और जब जो पैसे लिए जाते थे सारे के सारे वो कैश पे होते थे, पेमेंट भी, जबकि पैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले को एक गारंटीड चेक दे दिया जाता था कि ये आपकी सारी की सारी रकम है जो कि महफूज है, आप जब चाहें इन पैसों को निकाल सकते हैं। तो सामने वाला भी बिल्कुल आराम से मुतमईन हो जाता था कि इतनी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कि मेरी जो पूरी की पूरी रकम है लाख रुपए, वो भी मुझे मिल जाएगी किसी भी कीमत और मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। अब इसी बेस पे मिसाल के तौर पे मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2 महीने बाद मुझे उस लाख रुपए पे प्रॉफिट मिलने वाला है, तो उस डेट को पूरी होने से पहले ही मुझे कॉल आती थी कि यासिर साहब, मिसाल के तौर पे कि आपका प्रॉफिट आ गया, अब अभी तक लेने नहीं है। तो इंसान भी हैरान हो जाता था कि भाई ये कैसी इन्वेस्टमेंट है कि मुझे अभी से कॉल आ गए। तो कभी भी लोगों ने अपनी पूरी रकम लेने का तो सोचा ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही कैश में लेते थे और वही पैसे दोबारा इन्वेस्ट कर देते थे। तो ये एक सर्कल था जिसमें इनिशियल लोगों ने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद एक और दिलचस्प चीज़ कि जिस तरह इस इन्वेस्टमेंट में कोई किसी को दाखिल करवाता था तो उसका भी कट प्रॉफिट शेयर होता था। जैसे मुझे इस इन्वेस्टमेंट में 15% का प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने मिसाल के तौर पे अपने फला दोस्त को इन्वेस्टमेंट में लाया, तो उससे 10% मुनाफा दिया जाएगा, जबकि 5% मेरा कट हो जाएगा। तो ये पैसा घूमता गया और घूमते घूमते 1 अरब और 1 रुपए की भी, 1 पैसे की भी अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो करीबी ज़राए बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी लिखत पढ़त मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे ये अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ नाम पे और सिर्फ गारंटी पे। शुरू में 5 साल पहले से सारा मामला शुरू हुआ, 5 साल तक सबको प्रॉफिट देते गए और उसके बाद कुछ अरसे पहले ये सारे मामला रुकना शुरू हुए। उसकी भी क्या कहानी है, वो भी अगर आप कहें तो आपसे शेयर बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे वो पूछूंगी। और आपकी तमाम गुफ्तगू सुनकर मैं ये सोच रही हूँ कि जिनके चेहरों पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो यकीनन एक ज़हनी अजियत में, एक कर्ब का शिकार होंगे इस वक्त, क्योंकि जो इज्जत, जो क्रेडिबिलिटी उनकी इस वक्त मार्केट में है, अगर उनको इस तरह से लूटा गया है और उनको खुद भी नहीं मालूम कि क्या कुछ हो गया है उनके साथ, तो यकीनन वो एक ज़हनी अजियत में, एक कर्ब में गुजर रहे होंगे। अब इससे पहले कि मैं आमिर मजीद आपकी जानिब आऊँ, आपसे मैं मालूम करूँ कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, जो बयान रिकॉर्ड किया गया है इनिशियली आतिफ जमान का, उसमें क्या कुछ पता चल सका है, पुलिस कितनी आगे पहुंची है? ज़ीशान साहब, जो ये यासिर के प्रॉफिट कितना, लाइक 100% प्रॉफिट मिलता रहा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होता कितना है? अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है? सबसे पहले तो कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। मैं ये समझता हूँ, देखें कि कोई भी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें 100% प्रॉफिट नहीं होता। अगर वो प्रॉफिट बता रहा है, जा रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि हर चीज़ अब कानून के दायरे में होती है। सेल्स टैक्स में जो ये लोग इंपोर्ट करते हैं बिजनेस, अगर ये इंपोर्टर थे, जैसे बता रहे हैं कि टायर का बिजनेस कर रहे थे, यकीनन इंपोर्टर होंगे, मैन्युफैक्चरर तो नहीं होंगे। इंपोर्ट स्टेज पे जो है टैक्स अदा करता है और वैल्यू एडिशन टैक्स भी पे करता है। तो अगर उसका एक आप तनाजुर निकालें तो तकरीबन 17-18% ग्रॉस मार्जिन बनता है, और खर्चे निकालने के बाद वो यकीनन कम ही हो जाता होगा। तो 100% प्रॉफिट होना, ये तो अकल हैरान है कि ये हो ही नहीं सकता।
اب بات کر لی جائے کہ کیا بزنس کیش پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں وہ اسے منع کرتے ہیں کہ کیش پہ 15,000 روپے سے اوپر تنخواہ نہیں دی جا سکتی اور 10,000 روپے سے اوپر کوئی پیمنٹ کی نہیں جاتی. تو اگر میں اس تناظر میں اس کو دیکھوں تو یہ جو بھی کاروبار جو جتنا بھی ابھی میں نے سنا جو بات چیت ہو رہی ہے, اس سے اندازہ تو صرف ایک ہی آتا ہے کہ یہ اللیگل بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. اور اگر آپ دیکھیں تو اگر پونزی اسکیمز کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہو تو اس میں بھی یہی ساری چیزیں ہوتی تھی کہ ایک کے اوپر ایک انویسٹمنٹ ہوتی چلی جاتی تھی اور پھر وہ پیسہ ڈبا دیا جاتا تھا یا کھا لیا جاتا تھا, جو کہ اس کیس میں اس وقت نظر یا پھر ایسے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ سارے پیسے اکٹھے کیا اور اس کے بعد وہ شخص ہی بھاگ گیا. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں گیا, لیکن یہاں تو یہ اندوناک واقعہ ہو گیا کہ جو انویسٹر تھا اسے قتل کر دیا گیا. ڈیفنس میں یہ گزشتہ روز ہونے والا واقعہ بہت بڑا گھورک دھندا راز فاش کر دیا ہے کل کے حادثے نے. وہ دھندا جو 2014 میں ٹائرز کے کاروبار کے نام پر شروع کیا گیا, سمجھ میں نہ آنے والا یہ کاروبار لوگوں کی رقم سال میں دگنی کر دیا کرتا تھا. عاطف نامی شخص جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں, اس کا بھائی عدنان جس نے کاروبار میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے شخص اور اس کے بھائی بینکر, ٹرانسپورٹر سمیت 6 افراد کو اس کاروبار میں شامل کیا. ہمایوں کا الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. ہمایوں نے پہلے اس گورکھ دھندے میں مختلف چینلز کے مختلف اینکرز کے پیسے لگوائے. جب ان اینکرز کو اچھا منافع نظر آنے لگا تو پھر انہوں نے مزید لوگوں کو اس میں ایڈ کیا کہ وہ اور لوگوں کو اس دھندے میں شامل کریں اور ان کے منافع میں بھی ان سے بھی بڑا حصہ حاصل کر سکیں. کہتے ہیں لالچ تباہ کر دیتا, اور کچھ ایسا ہی شاید ہوا ہے. مختلف چینلز پر دمکنے والے ان چہروں کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگا بیٹھے, اور جب یہ ٹائر کا بزنس برسٹ ہوا, لوگوں کو پیسے ملنا بند ہوئے, تو شروع ہوئی تکرار سے تنگ آ کر عاطف نے کاروبار میں شامل تمام لوگوں کو ملنے کا یا پھر اسے کہیے کہ مارنے کا وقت دیا. خضر اور مرید کو کل شب مار دیا گیا. عمر نے جیسے تیسے اپنی جان بچائی. جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو آ رہا ہے بھاگتا ہوا اور سیڑھیوں سے گرتا ہے اور اس کے بعد باہر کا راستہ دیکھتا ہے, اور اسی کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ عاطف زمان بھی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ وہی شخص ہے عمر جس نے اپنی جان بچائی ہے. عاطف ملنے کا ٹائم دے رکھا تھا عاطف نے, مگر پولیس کو دیکھ کر خودکشی کی کوشش کے باعث وہ اگلے قتل نہیں کر سکا. جو مزید لوگ اس میں اپنے پیسے, اپنی سرمایہ کاری یا پھر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا چکے ہیں. اس گھورک دھندے میں کتنا پیسہ لگا تھا اور کتنے لوگوں نے کتنا لگوایا تھا, اس سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں. اس پر بھی میں بات کروں گی آپ سے. یاسر, سب سے زیادہ پیسہ ہمایوں نے لگوایا تھا, جس کا جو ٹوٹل آ رہا ہے وہ 60 سے 70 کروڑ روپے کا آ رہا ہے. کمپنی کے سی ای او نے ایک نجی بینک کے مینیجر سے مل کر لوگوں کے 22 کروڑ روپے لگوا دیے تھے. مرید نے اپنے ساتھیوں اور جاننے والوں کے 12 سے 15 کروڑ روپے لگوائے تھے. ایک اور میڈیا پرسن نے 7 کروڑ, ایک اور ٹی وی اینکر نے 3.25 کروڑ روپے لگوائے. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اب تک سامنے آئے ہیں. خضر جو کل مارا گیا, اس کے پیسوں کا اب تک علم نہیں ہو سکا ہے. یہ جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ ڈبل شاہ ٹائپ دھندا اپنے سرمایہ کاروں کو 1 کروڑ روپے پر سالانہ 90 لاکھ یا ماہانہ 7.5 کروڑ روپے دے رہا تھا. یہ بہت بڑا گورکھ دھندا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. عامر مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر, آپ بتائیے گا انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ جو عاطف زمان نے اپنا پہلا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں کیا پتا چل سکا ہے, اور یہ کچھ پتا چل سکا ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا, دوستی کب ہوئی تھی, دشمنی میں کب بدلی؟ جی بالکل کرن, اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے تفصیلاً اس پہ بات کی کہ یہ کس طرح یہ لوگوں کو جو ہے وہ پھانستے تھے. اس کا آغاز یہ ڈیفنس میں واقعہ جو ہوٹلز ہیں وہاں پر ہوا, جہاں پر عاطف زمان نے جو میڈیا کے لوگ وہاں پر جا کر بیٹھتے تھے ان کے ساتھ دوستی کی, جس کے بعد انہوں نے ان کو ایک پرکشش کاروبار کی طرف ان کو انوائٹ کیا اور ان کو ماہانہ منافع کے عوض جو ہے ان سے انویسٹمنٹ دی. اور بہت بڑی تعداد ہے ایسے میڈیا کے حضرات کی جنہوں نے اس کاروبار میں جو ہے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. یہ پورا کاروبار 2 اشخاص کے گرد گھومتا تھا جو انویسٹمنٹ لے کے آتے تھے. ان میں سے ایک مرید عباس تھے جبکہ دوسرے خضر حیات تھے. مرید عباس جو ہے ان کے ذمہ تھا جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے انویسٹمنٹ لے کے آنا, جبکہ خضر حیات جس کی انویسٹمنٹ بتائی جا رہی ہے بہت زیادہ ہے, اس کا تعلق تھا جو نان میڈیا پرسنز تھے وہ ان سے انویسٹمنٹ لے کر آتے تھے. اور اب تک بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی سامنے آئے ہیں تفتیش کے دوران جو عاطف زمان کو جانتے ہی نہیں, جو صرف مرید عباس
اور خضر حیات کو جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ انویسٹمنٹ ان کے فیس پہ کی اور جیسے ہی ان دونوں کے قتل ہونے کی اطلاع ان کو ملی تو جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کے فیس پہ انویسٹمنٹ کر کی انہوں نے ان سے رابطہ کرنا شروع کیا ہے. انویسٹیگیشن اب اس وقت پہ پہنچی ہے جو عاطف زمان ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. اب سے کچھ دیر قبل DIG ساؤتھ کی طرف سے قائم کردہ جو کمیٹی ہے وہ وہاں گئی ہے, انہوں نے بیان ریکارڈ کیا ہے اور اپنے ابتدائی بیان میں بھی جو بتایا ہے زمان نے وہ یہی بتایا ہے کہ مرید عباس اور خضر حیات ان کو تنگ کرتے تھے کیونکہ بہت سارے لوگ تو ان کو جانتے ہی نہیں تھے. یہی 2 فیسز تھے جنہوں نے انویسٹمنٹ لے کر رکھی ہوئی تھی اور یہی 2 فیسز تھے جو باقی لوگوں کی بھی پریشر میں ہونے کی وجہ سے ان کو روزانہ تنگ کرتے تھے جس کے باعث اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا. عامر یہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ تنگ کرنے والا مرحلہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہو رہی ہیں آج سے 4, 5, 6 روز پہلے تک بہت اچھے تعلقات بھی ہم دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی دوستی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تصویریں بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہیں. یہ دوستی سے دشمنی تک کا سفر یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ تنگ کرنے کا مسئلہ کب سے شروع ہوا؟ جو بلیک میلنگ جس کی بات بقول عاطف زمان کے بلیک میلنگ ہو رہی ہے وہ کب سے شروع ہوئی؟ جی بالکل, اس بلیک میلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ 2 ماہ قبل سے شروع ہوا ہے. یہ جو 50 لاکھ روپے جو بتا رہی ہیں مرید عباس کی وائف کے انہوں نے کیا کہتے ہیں دینے تھے جس کا تنازع تھا جس پہ گولی ماری گئی, یہ صرف 2 ماہ کی رقم ہے جو منافع ہے. اور یہی 50 لاکھ کی جو رقم ہے یہ صرف خالی مرید عباس کی نہیں تھی, مرید عباس سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے آگے یہ پیمنٹ مرید عباس نے ان کو کرنی تھی جس پر مرید عباس کو پریشر کیا جا رہا تھا اور مرید عباس وہ پریشر جو ہے وہ عاطف زمان کو کر رہا تھا. دونوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے ایک نشاط کمرشل پر 2 فلیٹس لے رکھے تھے اور جو فلیٹ لیے تھے اوپر کا جو فلیٹ تھا وہ عاطف زمان کا تھا اور جو نیچے کا جو فلیٹ تھا وہ مرید عباس کا تھا. یہ رہتے بھی ایک ساتھ تھے. جب اس انویسٹمنٹ اس کاروبار کے جھگڑے جب فیملیز تک پہنچے تو عاطف زمان نے تنگ آ کر اپنی فیملی کو گھر چھوڑا, اس کے بعد ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا. اس پروگرام میں صرف یہ 2 افراد نہیں تھے, 5 افراد کو بخاری کمرشل کے مختلف علاقوں میں بلایا گیا تھا. لیکن جیسے ہی خضر حیات کو ٹارگٹ کرنے کے بعد چھوٹا بخاری پر بڑا بخاری پر مرید عباس کو ٹارگٹ کیا تو وہاں پر موجود جو لوگ تھے چونکہ ان کو جانتے تھے. عامر نشاط سے ہی گرفتاری ہوئی ہے جہاں تک میرے علم میں ہے عاطف زمان کی. تو یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ پہلے اس نے اپنی فیملی کو گھر پہ چھوڑا, تو جس وقت یہ گرفتاری ہوئی ہے, جس وقت اس نے اپنے آپ کو خودکشی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے, اس وقت اس کی فیملی گھر پر ہی تھی, کہاں چھوڑا تھا ان کو؟ جی اس وقت ہماری بات ہوئی ہے پولیس والوں سے بھی اور جو ان کے پڑوسی تھے انہوں نے بھی بتایا کہ یہ فیملی کچھ روز قبل جو ہے یہاں سے جا سکی ہے. 3 ماہ قبل جو ہے یہ فلیٹ جو ہے وہ خریدا گیا تھا اور جو ان کے پڑوسیاں نے بتا رہے ہیں بہت اچھے رواسم بھی تھے, روابط بھی بہت اچھے تھے اور وہ بھی اس بات کو یقین کرنے سے قاصر تھے کہ مرید عباس کو قتل کر دیا ہے عاطف زمان نے. اور اب بات یہاں تک پہنچی کہ جب پولیس وہاں پہنچی ان کو گرفتار کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو خود کو گولی مار دی اور ابتدائی بیان میں بھی زخمی حالت میں بھی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ مرید عباس اور خضر حیات کو اس لیے مارا کیونکہ وہ پیمنٹ کے لیے بار بار ان کو تنگ کرتے تھے. ناظرین کو میں وہ CCTV فوٹیج بھی دکھانا چاہتی ہوں جو سامنے آئی ہے, منظر عام پر آئی ہے کہ کس طرح کیا کیا واقعات رونما ہوئے, کس وقت مرید عباس کو قتل کیا اور کس وقت ہم نے دیکھا کہ جب ان کی اہلیہ اور پولیس وہاں پر آئی, مرید عباس کو لے کر گئے, اس کے بعد ہاسپٹل اینڈ دین سارے مناظر. لیکن اس سے پہلے یاسر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز ایڈ کیجئے. آپ نے جس طرح کہا کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ, یہ ساری 4 دن پہلے تصویریں شیئر ہو رہی ہیں, یہ سارا دوستی دشمنی میں بدلی کیسے؟ تو جس طرح ذیشان مرچنٹ صاحب نے کہا کہ یہ ٹیکسیشن یا کوئی اللیگل, تو ہمارے قریب ذرائع جو ان کے دوستیاں ہیں جن کی اور قریب ذرائع اور جس میں اس میں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو خان صاحب اور نئی گورنمنٹ کا یہ جو FBR اور ٹیکس کے لیے جو سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا اور پیسہ کس نے کہاں چھپا رکھا ہے, تو یہ سارا کا سارا معاملہ انہیں وہاں لے ڈوبا. جب ان کی ایک چھوٹی سی کمپنی تھی, انہوں نے سوچا کہ اب اسے باقاعدہ رجسٹر کروایا جائے, کچھ نہ کچھ معاملہ پیسے کو سامنے آنا ہی ہوگا کسی نہ کسی طرح. اب یہ یہاں پر ان کی ایک اللیگل, جو ہمیں قریب ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک اللیگل کھیپ تھی, وہ کچھ عرصے پہلے ان کی ٹائروں کی پکڑی گئی تھی, جسے چھڑانے کے چکر میں ان کے سارے جو ہے وہ کچے چٹھے جو ہے وہ کھلتے گئے کہ ایک کے بعد ایک کر کے جب ان سے دیگر حکام نے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی کہ سارا پیسہ کہاں سے آیا,
اس کے بعد ان کا پیسہ پھنستا چلا گیا اور 3-4 مہینے پہلے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا پروفٹ دینا بند کر دیا, جس میں ان کے دوستوں کی جانب سے, کیونکہ انہوں نے فیس رکھے ہوئے تھے سامنے, پیچھے کتنی انویسٹمنٹ تھی وہ کچھ بھی نہیں پتا. اب جو مین فیسز تھے ان کے پیچھے ہزاروں لوگ تھے, لاکھوں لوگ تھے, درجنوں لوگ تھے, وہ مین کیریکٹر سے سوال کرنے لگے کہ بھائی منافع کہاں ہے, منافع کہاں ہے, منافع کہاں ہے. تو اس پہ عاطف نے یہ بھی جواب دیا کہ جب میں 5 سال تک منافع کھلاتا رہا جب تو کوئی کچھ نہیں بولا, اب تھوڑا سا برا ٹائم آیا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, جس پر وہ دباؤ بڑھتا گیا. اور دوسرا ان کے جو دوستوں کو مسئلہ یہ تھا کہ عاطف کی کسی صورت جو ہے وہ شاخ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی, گاڑیاں بھی ان کے پاس آ رہی تھیں, گھر بھی ان کے بن رہے تھے, لیکن ان کا پروفٹ شیئر ختم ہو رہا تھا. تو آپ کی بات سے مجھے جو سمجھ آیا ہے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا لیا جاتا, بتا دیا جاتا, دکھا دیا جاتا, تو شاید آج مرید عباس ہم میں ہوتے. سی سی ٹی وی فوٹیج سے کیا کچھ سامنے آیا ہے, کیا پتہ چل سکا ہے, اس پر ایک رپورٹ ہے, وہ آپ کو دکھاتی ہوں, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. کراچی میں ٹی وی اینکر مرید عباس اور اس کے ساتھی خضر کو قتل کرنے کا واقعہ آخر کیسے پیش آیا, سی سی ٹی وی دیکھتے ہیں, جس میں عاطف اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے ہی دفتر میں داخل ہوا. وقت ہوا ہے رات 8:25. عاطف کو اتنی جلدی تھی کہ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا, لیکن لفٹ کا انتظار نہیں کیا اور سیڑھیوں سے ہی اوپر چلا گیا. دوسری منزل پر اپنے ہی دفتر میں پہلے سے موجود مرید عباس پر گولیاں برسا دیں. مرید عباس کو عاطف نے ہی کال کر کے بلایا تھا کہ وہ آ کر اپنی پیمنٹ لے جائے. اب دیکھیے دوسری سی سی ٹی وی, جس میں انہی کا ایک اور ساتھی عمر ریحان گرتا پڑتا بھاگ رہا ہے, یعنی اس نے عاطف کو گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس کے پیچھے عاطف اپنے ساتھی کے ساتھ باہر نکلتا ہے, لیکن عاطف کی چال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ عمر ریحان کو مارنا نہیں چاہتا تھا. عاطف کے باہر نکلتے ہوئے وقت ہو رہا ہے 8:28, یعنی عاطف نے سیڑھیوں سے سیکنڈ فلور پر جا کر مرید کو گولیاں ماری اور صرف 3 منٹ میں واردات کر کے واپس آ گیا. عاطف زمان نے باہر جا کر کچھ ہی فاصلے پر موجود ڈھابے پر فائرنگ کر کے دوسرے ساتھی خضر کو قتل کیا. اب دیکھیے تیسری سی سی ٹی وی, جس میں مرید عباس کا دوست عرفان حیدر اور پولیس اہلکار دفتر میں داخل ہوتے ہیں اور مرید عباس کی لاش کو لے جا رہے ہیں. پاکستانی شہری اربوں روپے کے اسکینڈل سے پریشان ہے, لیکن ایس سی سی پی اور ایف آئی اے سمیت ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ڈبل چا مزاربہ اسکینڈلز کے بعد کئی دیگر اسکینڈل سامنے آئے. گیلیکسی ٹائپنگ, 3A لائسنس اور M&M موٹر سائیکل جیسے کئی اسکینڈل سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا, لیکن کیوں خاموش تماشائی بنے رہے؟ شکیل احمد میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتی ہوں. شکیل, ذرا بتائیے گا. دیکھیں کرن, پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے, غربت ہے, لیکن لوگوں کے پاس اگر کوئی جمع پونجی ہوتی ہے تو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور پیسہ اپنا ڈبل کرنے کے لیے یا انکم بڑھانے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ کمپنی رجسٹرڈ ہے یا ان رجسٹرڈ ہے. ڈبل شاہ کا کیس آپ کے سامنے ہے, 46,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے, اربوں روپے ڈبو بیٹھے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد مزاربہ اسکینڈل آ گیا, ایبٹ آباد, مانسہرہ میں مولوی حضرات نے لوگوں سے انویسٹمنٹ کے نام پہ پیسے لیے, وہ بھی لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا. اور اس کے بعد ایسی اٹریکٹیو نام سامنے آئے ہیں کمپنیوں کے, ہم نے کچھ تحقیقات کی, مثلا M&M موٹرز ہے, مہمان ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, اس کے علاوہ گلیکسی ٹائپنگ کمپنی ہے اور ساتھ ساتھ 3A لائسنس کمپنی ہے. یہ وہ تمام کمپنیاں ہیں جو موٹر سائیکل, گاڑیاں لوگوں کو دینے کے نام پر پیسہ لے لیتی ہیں, انویسٹمنٹ کرا لیتی ہیں, اس کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں. اور تو اور انٹرنیٹ پر بھی بزنس اسی طرح چل رہا ہے, لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ کما سکیں گے, لیکن لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم نے SSCP حکام سے بات کی, ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہمیں جو شکایات یا کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہم FIA کو بھیج دیتے ہیں. FIA کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کیسز کو ہینڈل کر سکے. تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, کیپیسٹی کا فقدان ہے, ٹائم لگ جاتا ہے. کچھ لوگ ان کمپنیوں کے ایسے بھی ہیں, مثلا کوئٹہ میں ایک کمپنی ہے وہ SSCP کے پاس رجسٹرڈ بھی ہے, لیکن اس کا مالک فرار ہو چکا ہے. اور اسی طرح یہ جو میں نے کمپنی کا آپ کے سامنے نام لیا, گلیکسی ٹائپنگ کمپنی, اس کا پاکستان کے اندر ایڈریس بھی دیا گیا تھا, رجسٹرڈ تھی, لیکن اس کا کہیں آن گراؤنڈ اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ کمپنی کس کی تھی. اس کا پروب بھی نہیں ہو سکا. 6 ماہ سے کیس بھی ہے FIA کے پاس, دیگر کیسز بھی ہیں. اور SCCP حکام کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر کا جو شکایات سیل ہے اس کے پاس بھی جو شکایات آتی ہیں وہ ان کے پاس ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, یہ آگے FIA کو بھیج دیتے ہیں. درمیان میں پولیس ہے, نیب بھی ہے.
لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ لوگ لٹ رہے ہیں اور ادارے اس طرح پرو ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے. کیسز جو ہیں وہ پرولانگ ہو رہے ہیں. اور ایون یہ بھی ہے کہ ایس ای سی پی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی رجسٹرڈ کمپنی کو بند کرنا ہو شکایات کی بنیاد پر تو اس کو کلوز کرنے کا پروسیجر بھی اتنا زیادہ طویل ہے کہ اس پہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس طرح ادارے رول پلے نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے. کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت موجود ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں ان جعلی کمپنیوں کے ہاتھوں, ان فراڈیوں اور جو لوٹرز ہیں ان کی وجہ سے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں جو اس پر کام کر سکتے ہیں انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پر کام کریں. اگر اس پر کام کیا جائے گا, ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اگر اس طرح کے اسکیمز, اس طرح کے گیمبلنگ, اس طرح کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, شاید اس پہ روک تھام ہو سکے. ایک تو اس کی روک تھام کی ضرورت ہے, دوسرا لوگوں کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگ اپنا پیسہ, اپنی جمع پونجی خرچ کر رہے ہیں. سب کا حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزاریں, سب کا حق ہے کہ وہ کاروبار کریں, وہ منافع کمائیں, لیکن کم از کم دیکھ کر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. نہ تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس طرح سے مرید عباس ناحق قتل کر دیا گیا, پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں ناظرین سے صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں, کسی دکان پر جاتے ہیں, وہاں آپ کو بہت سارا سونا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی گولڈ کا سیٹ. آپ جاتے ہیں ڈرتے ڈرتے, آپ کی جیب اجازت بھی نہ دے رہی ہو, پھر بھی آپ ڈرتے ڈرتے دکاندار سے سوال کر لیتے ہیں کہ ذرا بتا دیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے. اور آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں پتہ بھی ہے کہ یہ اگر 5-10 تولے کا سونا ہے, سیٹ ہے, 2-2.5-3 لاکھ روپے کا ہوگا. لیکن اگر دکاندار آپ کو یہ کہے کہ یہ 35,000 کا لے لو, 50,000 کا لے لو, تو آپ کے دماغ میں یقیناً ایک سوال اٹھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا سیٹ ہے, وہ کیسے 35 سے 40,000 روپے میں مل سکتا ہے. اور اس پر اگر دکاندار آپ کو یہ کہے کہ جی کوئی آفر آئی ہوئی ہے, کوئی اسکیم آئی ہوئی ہے, آپ خرید لیں, تو پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی 2 نمبری ہوگی, یقیناً کوئی نہ کوئی جال سازی ہوگی, یقیناً یہ سیٹ آرٹیفیشل ہوگا. تو پھر کیسے ہم اپنی اتنی زیادہ جمع پونجی کسی کو دے سکتے ہیں, اندھا اعتماد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر معیز, جیسا کہ میں نے کہا کہ سب کو حق ہے کہ وہ کاروبار بھی کریں, وہ ایک خوشحال زندگی بھی گزاریں, ان کے پاس ایک اچھی رقم ہو اپنی زندگی گزارنے کے لیے. لیکن یہ نفسیاتی پہلو کہ بغیر کسی تصدیق کے, بغیر کسی لکھت پڑھت کے, بغیر یہ جانے کہ آیا ہم اپنا پیسہ دے بھی رہے ہیں تو کہیں اس میں پھنس ہی نہ جائیں یا خدا نہ خواستہ کہیں جان ہی نہ چلی جائے, بغیر یہ سب کچھ سوچے سمجھے ہم اپنا پیسہ کسی کو بھی اٹھا کر دے دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک تو تمام ہمارے مرنے والوں کے خاندان کو افسوس کا اظہار, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور خاندان والوں کو جو باقی بچ گئے اللہ ان کو صبر عطا کرے. کرن, تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہوا رہا ہے. جب 20-24 سال سے آپ جعلی ووٹ ڈال کر ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو خود بہت بڑے چور و ڈاکو ہیں, تو پھر اس ملک میں جب وہ لوٹتے ہیں تو پھر ایسے ڈاکو چھوٹے پیمانے بھی پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ جب نظام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو چنا, وہ ڈاکے مار کے چلا گیا, 4 سال آپ کو لوٹ کے چلا گیا, تو اب وہ جو مینٹیلٹی, جو سائیکی آپ کی عوام کی آ جاتی ہے, وہ سائیکی آتی ہے کہ میں بھی کسی طرح یہ کام کروں. انسان ہمیشہ فالو کرتا ہے دوسروں کو. جب دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ شخص یہ کام کر رہا ہے تو کہتا ہے میں بھی کیوں نہ کروں, وہ تو نہیں پکڑا گیا. تو آپ کا یہ 20-25 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ڈبل شاہ اور اس قسم کی اسکیمیں پیدا ہوتی ہے, لوگ جانتے ہیں, میں نے آپ نے سنا ہے, پھر بھی لوگ اس میں کیوں پھنسے. اس کی وجہ دوسرا پہلو ہے, وہ لالچ کا ہے. لالچ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں, اب انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اتنا پروفٹ اندازن ہونا چاہیے ٹیکس ویکس لگا کے. نارملی کسی بزنس میں اگر ایمانداری کا بزنس ہو اور اچھا بزنس ہو تو آپ کے مہینے میں 2 سے 3% آپ کو ملتے ہیں, سال کے 18, 19, 20, 22%, یہ نارمل ہے. جب پڑھا لکھا طبقہ, اچھا میں یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹیلی ویژن سے اور شوبز سے تعلق ہونے والے میڈیا سے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اب ان کے ساتھ یہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو بزنس کا الف بے نہیں پتا. اب آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, بڑا آپ لوگوں کا کام جو ہے بڑا سٹریسفل ہے, اس میں آپ کے پاس ایک رقم ہے, آپ چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہو جائے تاکہ میری انکم بڑھ جائے, کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے, اس میں یہ آنکھیں بند کر کے بھروسے کے اوپر کرتے ہیں. تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ ایک کیس نہیں ہے, کچھ کیسز تو ایسے عجیب و غریب ہے اس ملک میں کہ کئی فیملیز جو 20-20 سال 25-30 سال مڈل ایسٹ میں کام کر پاکستان آتی ہے, پیسہ جمع کر کے آتی ہے کہ انویسٹ کریں گے. ان کے اپنے بھائی بہنوئی, رشتہ دار, دوست انویسٹمنٹ کے نام سے پیسہ لیتے ہیں, 6-8 مہینے کے بعد کھا گئے تھے پیسہ اور ان کو ایک پیسہ نہیں ملتا. اب یہ جو جتنا فراڈ چل رہا ہے اس میں ہمارا پرابلم سب سے بڑا ہے لالچ.
لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور لالچ میں آپ کو سیاہ سفید نظر نہیں آتا, آپ کی منطق, آپ کی لاجیکل تھنکنگ بند ہو جاتی ہے. آپ کو بس یہ کہ کسی طرح پیسہ بنے. اب یہ سوچ کہاں سے آئی؟ پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, یہ سوچ 20-25 سال سے آئی کہ کوئک منی, فاسٹ منی, جلدی پیسہ ملے, سٹینڈرڈ آف لائف بڑا کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں دوسرے کو, ایک شخص جو ہے وہ لینڈ کروزر میں آ رہا ہے اور میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے سوزوکی. اب جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں آپ کمپیئر کرتے ہیں, آپ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں, دو صورت ہوتی ہے, یا تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں یا آپ جرائم کا راستہ اختیار کریں. اکثر لوگ جن میں گٹس ہوتے ہیں وہ جرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں, جیسے ان صاحب نے جرائم کا راستہ اختیار کیا, اور پھر لوگ مل جاتے ہیں. ٹرسٹ ایک بہت عجیب و غریب چیز ہے. ہم اپنے جیسے لوگوں کو, اپنے پیشے میں کام کرنے والوں پہ آسانی سے ٹرسٹ کرتے ہیں. شاید باہر کی دنیا کو کوئی بندہ ہو اس پہ یہ ٹرسٹ نہ ہوتا, مگر ظاہر ایک میڈیا سے تعلق ہے, لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ ٹرسٹ کا پہلو آ جاتا ہے. تو بیسیکلی بھروسہ ٹوٹتا اسی وقت ہے جب بھروسہ ہو. تو آپ نے ٹرسٹ کیا تو ٹرسٹ ٹوٹا. تو لالچ کے لیے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, بہت اچھا کیا. ابھی 2-3 مہینے بعد پھر کوئی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی, اور ابھی بھی چل رہی ہے, کئی ایسی اسکیمیں پورے پاکستان میں چل رہی ہے. کراچی میں اتنی زیادہ نہیں ہے, باہر بہت چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, تو ہم بہت سارے ایسی حکومت کی جانب سے ایسے کمرشلز بھی دیکھتے ہیں جو مختلف چیزوں پر چلائے جاتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, ان نمبرز پہ نہ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جب یہ اتنے واقعات بڑھنے لگے ہیں, لوگوں کے ناحق قتل ہونے لگے ہیں, تو شاید اس کی بھی ضرورت ہے کہ حکومت عوام کو ایجوکیٹ کرے, انہیں بتائے کہ آپ نے اپنا پیسہ اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے, آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کے, اندھا اعتماد کر کے کسی پر نہیں لگا دینے, کسی کو نہیں دینے کہ اس کے بعد آپ صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں. لالچ, اصل پرابلم لالچ ہے. آپ کے میرے, ہم سب کو پتا ہے کہ غلط ہے نا. مطلب یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, لائک ان پڑھ تو نہیں تھے, جتنے لوگوں کا پیسہ انوالو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا ان کو پتا نہیں کہ اتنا پروفٹ کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں پتا نا, پتا ہے ان کو. پرابلم ہے لالچ, کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں کہ اتنا پیسہ اتنی جلدی ہو جائے گا, تو پھر انسان محل بنانا شروع کرتا ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرسٹ بھی ایڈ کر رہے ہیں, اعتماد بھی ہے. بالکل جی. دیکھیں جہاں پہ ایک تو بات ہے لالچ, ہمیں جیسے بچپن سے سکھایا گیا کہ ہمیشہ سے اپنے نیچے دیکھو تو خوش رہو گے, اوپر دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے, کیونکہ جو آپ سے بڑا ہوگا تو آپ اس تک پہنچنے میں آپ کو بہت وقت لگتا ہے. لیکن اس کا جو ایک اور اہم پہلو ہے جو شاید ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہ یہ کہ یہ جو پیسہ آ رہا تھا, یہ جو پیسہ لوگوں کو دیا جا رہا تھا, وہ سب ٹیکس فری پیسہ تھا, یعنی ٹیکس ناٹ پیڈ پیسہ تھا. سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ڈاکیومنٹیشن جب تک نہیں ہوگی اس ٹائپ کے اسکیمز ہوتے رہیں گے. آئی ایم شیور کہ یہ جتنا بھی لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا, اس کی کہیں پہ کسی قسم کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوگی. اور جب ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی تو اس ٹائپ کے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اس کو کسی کورٹ آف لاء میں چیلنج ہی نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ میں نے دیا تھا. اب اگر میں آپ کو کیش دے دوں, آج 1000 روپے کیش دے دوں یا لاکھ روپے آج آپ کو کیش دے دوں, ایک گڈ فیتھ پہ دے دوں, جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور کل آپ مجھ سے کہیں کہ یار تم نے تو مجھے پیسے دیے نہیں تھے بلکہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے, تو کون کس کی بات سنی جائے گی؟ اب جو زیادہ مائٹ ہے وہ رائٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو بھی پچھلے ادوار میں حکمران رہے ہیں, شاید نیت تو ذیشان صاحب جو سینکڑوں لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں, کوئی چانس ہے ریکوری کا؟ دیکھیں لیگلی کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہوگا, کیونکہ سب نے کیش انویسٹمنٹ کی ہے. اگر آج میں کسی کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو میں اس کی ڈاکیومنٹیشن دیتا ہوں, اس کو میں اس سے واؤچر سائن کرواتا ہوں کہ بھائی یہ میں آپ کو اپنے چیک سے پیسہ دے رہا ہوں, اپنے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کرتا ہوں, کیونکہ میرا جائز پیسہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے اس سارے فیاسکو میں یہ کوئی چیز نہیں ہوئی ہے, اور جو ابھی تک سمجھ میں جو آپ لوگوں کے ڈسکشن سے مجھے آ رہا ہے, سارا کیش بزنس ہوا ہے. تو اس کو ثابت کرنا, اس کو ریکور کرنا میرے حساب سے, اور یہاں سے شاید کوئی بینک ٹرانزیکشنز بھی نہیں ہے. بینک ٹرانزیکشنز نہیں ہے, صرف چیک دکھانے کی حد تک تھا, صرف کیش میں ڈیلنگ ہوتی تھی, اور ایسا ہی ہوا ہے. اب میں ایک ذیشان صاحب سے سوال کروں گا اور کہوں گا کہ کیا ایسا ممکن تھا کہ عاطف زمان کے پاس سارا پیسہ آیا اور کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی, وہ جاتے اپنا پیسہ وائٹ کرواتے ایمنسٹی اسکیم کے تھرو, سارا پیسہ اپنا کر لیتے, تو لیک ہے وہ بالکل. جناب علی دیکھیں ایمنسٹی اسکیم جو ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم جو اس سے ختم ہوئی 3 تاریخ کو, اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی ایسٹس ہیں, جو بھی آپ نے خرچے کیے وہ آپ ڈکلیئر کر سکتے تھے, 4% ٹیکس دینا تھا اور وہ آپ کا جائز پیسہ ہو جاتا. اگر آج یہ پوزیشن ہے کہ عاطف صاحب کے پاس اگر کیش اویلیبل تھا تو اسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالتے, 3 تاریخ تک اس کو بینک میں رکھتے, اور 4% دے کے وہ اپنا پیسہ وائٹ اپنا پیسہ ڈکلیئر کرتے کہ یہ سارا میرا پیسہ ہے. اس صورت میں تو وہ رائٹ اگر کسی کا تھا بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتا. اور میرے حساب سے جو میں سمجھ رہا ہوں, یقیناً یہ جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی, یہ شاید ان کے پاس بھی اس پیسے کی سورس اویلیبل نہیں تھی, یا انہوں نے اس پہ ٹیکس پے نہیں کیا ہوا ہوگا,
اور اگر کیا نہیں ہے تو انہوں نے کہیں ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوگا, اس لیے آج یہ سب پریشان ہے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک یہ میں پیغام دے رہا ہوں, اویئرنیس سکیمز نہیں آتی ہمارے یہاں. اویئرنیس جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, جب تک آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے کہ آپ پیسہ اگر کسی کو بھی دے رہے ہیں تو اس کو لکھیں, اس کو ڈاکیومنٹ کریں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس ٹائپ کے اسکیمز پھر 3 مہینے بعد دوستی, تعلق, رشتہ سب اپنی جگہ ہونا چاہیے, لیکن جب لین دین کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو وہ ضرور ڈاکومنٹیشن اس کی ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. اور آج کے پروگرام کا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں خدا را اس طرح کے معاملات میں نہ پھنسیں, اس طرح کی بہت بڑی انویسٹمنٹ اور پھر بہت بڑے منافعوں کے چکر میں مت پھنسیں, کیونکہ اس کا انجام اس طرح سے بھیانک انجام بھی ہو سکتے ہیں. ایک متاثرہ صحافی ہیں میر اکرام صاحب, وہ پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. میر اکرام صاحب, کل کا یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے, ذرا بتائیے گا آپ نے کتنے پیسے انویسٹ کیے ہیں, کبھی آپ کو کوئی منافع ملا, کس طرح آپ اس اسکینڈل میں گئے, کیسے آپ کو کس نے آفر کیا؟ بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میں نے 70 لاکھ انویسٹ کیے, اور یقیناً میڈیا کے بہت سارے دوست ہیں جن کا میں نام ان کی عزت کے لیے نہیں لوں گا, لیکن ظاہر ہے جب ہمارے سارے کراچی کے میڈیا کے دوست کٹھے بیٹھنا, روزانہ ملنا, اور سب نے انویسٹمنٹ کی, لیکن میں نے یقیناً سوال بھی کیے اور میں نے ریٹرن میں چیک دیے, بینک سے پیمنٹ کی, اور آل مائی منی از ڈکلیئرڈ. ساری ٹیکس پیئر ہے, میں فائلر ہوں, اور میں نے اپنے ہی بینک اکاؤنٹ سے کیش نہیں کی, بینک سے پیمنٹ کی, اور ریٹرن میں چیک بھی لیے اور کاغذی کارروائی بھی کی. اور جتنے سوال تھے وہ کیے کہ بھئی یہ بزنس کیا ہو رہا ہے, آخر یہ ہے کیا, یہ کیا ٹریڈ ہے. ان کے آفیسز میں وزٹ کیا, ان کے سٹاف سے ملا, اپنے دوستوں سے ہٹ کر میں ان کے آفس میں وزٹ کیا, میں نے اپنی طرف سے پورا قریدہ ان کو کہ اس میں ہے کیا. اور جہاں تک یہ جو عاطف زمان سے بھی ملا, پھر ان کے ساتھیوں سے بھی ملا, پھر بے شمار میرے دوست جن سے میرا 10 سال کا ساتھ ہے میڈیا سے, اپنے ٹیلی ویژن سے, ان سب سے ملا, ان سب کی انویسٹمنٹ کی. اکرام صاحب, آپ کو کیا بزنس دکھایا گیا؟ ٹائرز کا بزنس, کہ ٹائر امپورٹ ہوتے ہیں اور اس میں کنٹینرز منگوائے جاتے ہیں, ٹائر کنٹینر منگوائے جاتے ہیں, اور کنٹینر کی کتنے کا ایک کنٹینر پڑتا ہے اور اس پہ کتنی پروفٹ آتا ہے, اس روشیو سے کتنا پروفٹ جو ہے وہ انویسٹر کو دیا جاتا ہے, کتنا یہ اپنی کمپنی رکھتی ہے. ان کے باقاعدہ اکاؤنٹنٹ, چیف اکاؤنٹنٹ, ان کے آفس, سارا ان کا ایک پورا سسٹم نظر آ رہا تھا. لیکن ساری چیزیں آپ قرید رہے تھے, جب آپ نے ساری چیزیں دیکھی, پھر اس کے بعد آپ نے 70 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ بھی کی, تو آپ نے کانٹریکٹ کیا, کوئی کانٹریکٹ سائن کیا, کوئی ڈاکیومنٹیشن آپ کے پاس ہے سر؟ جی, میں نے پرووائڈ کی ہے چینل کو. میرے پاس جو ریٹرن چیک ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں, جو عاطف زمان کے دیے ہوئے ہیں, اور وہ میرے ڈیو ہیں. ایک اس 20 کو ڈیو ہے اور ایک 5 کو ڈیو ہے, جو میری پیمنٹ ڈیو ہیں. تو وہ میں نے مطلب اچھا یہ چل رہا تھا 6 منتھ سے میں ان کے ساتھ انوالو ہوا. لاسٹ 2 منتھ سے میں نے عاطف زمان کے ساتھ ڈائریکٹ انوالومنٹ کی. مجھ سے جو پرانے دوست تھے وہ 5-5 4-4 سال سے یہ بزنس میں ساتھ تھے, 4-4 5-5 سال سے. یہ ابھی ایک دم پینک ہوئے ہیں, کچھ رمضان سے ایک دم سے پینک ہوئے, اور بہت زیادہ پینک ہو گئے سارے, کہ کوئی ٹیکس کا معاملہ تھا, کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا, ایک دم سب میں نا تناؤ پیدا ہو گیا. جب یہ تناؤ پیدا ہوا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کنٹرول سے باہر ہو گئی چیزیں. اور کوئی کہتا تھا کہ ٹیکس اتنا زیادہ لگ رہا ہے کہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے, پہلے کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے تھے تو پروفٹ دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ سارے معاملات صحیح طرح مینیج نہیں ہوئے, اور ریزلٹ یہ نکلا کہ 2 بہت قریبی دوست اور جو اچھے پارٹنرز تھے, کسی کے 15 کروڑ لگے ہوئے تھے, کسی کے 25 کروڑ لگے ہوئے ہیں, تو بہت بڑی اماؤنٹ انوالو ہوئی تھی. یہ چیزیں سامنے بعد میں آئی. اکرام صاحب آپ کو کہاں بتاتے تھے یہ بزنس کہاں کرتے ہیں؟ کیونکہ جن دکانوں کے بارے میں بتا رہے تھے, اور اگر ان سے پوچھنے کی کوشش کی گئی ہے تو انہوں نے کہا عاطف زمان کی تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی اس میں. آپ کو کیا دکھایا, آپ کو کیا بتایا؟ اچھا, یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, کہ عاطف زمان کا بیسیکلی پورا جس کو کہتے ہیں نا پلان اور مینیج کرنے والا, وہ ساری چیزوں کو مینیج کر رہا تھا. اور ہمارے علم میں یہ کہ عاطف زمان کے پیچھے کچھ لوگ بھی ہیں جو اس کے ریلیٹیوز ہیں, بڑے سیاسی لوگ جو اس کے ان لاز میں سے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس ٹائرز کی بڑی کمپنیز ہیں موجود پاکستان میں, ٹھیک ہے, وہ ان کے نام لیے جاتے تھے. اسی طرح ہمارے سامنے جب ہمارے میڈیا کے بہت سینئر ساتھی بیٹھے ہوا کرتے تھے ہمارے سامنے, تو ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے 5 سال سے لگائے ہوئے ہیں,
हमें प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही है, ये रेगुलर हमारी सारी चीजें आ रही हैं। तो कुछ और करीबी दोस्त भी जो थे बिल्कुल गारंटर बने बीच में, तो काफी हद तक ट्रस्ट तो हो ही जाता है कि ऐसा नहीं है, मुमकिन नहीं है कि इतने सारे दोस्त कह रहे हैं तो कैसे गड़बड़ होगी। और फिर वापसी के आप रिटर्न चेक भी ले रहे हैं, और तकरीबन मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों के पास रिटर्न वापसी के चेक मौजूद हैं। हाँ, अगर नहीं है तो बेचारे जो गरीब, जो असल तकलीफ है ना मुझे, वो बहुत ज्यादा गरीब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिनके पास थोड़े थोड़े पैसे थे, उन्होंने किसी अपने बड़े मीडिया के दोस्त को दिए कि यार हमें भी कुछ महीने का मिल जाएगा, इधर से तो तनख्वाह मिल नहीं रही चैनल से, या इधर थोड़ी मिल रही है, उन्होंने लगा दिए पैसे। तो इकराम साहब, आपने कहा कि वो रिटर्न के जो चेक्स मौजूद थे, कभी वो कैश भी हुए हैं सर? जी कैश हुए, बिल्कुल वो कैश भी हुए, और वो टाइम पर उनकी पेमेंट हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि डिले हो, कभी अगर डिले होता था तो ऑन टाइम बता दिया करते थे कि डिले है। कभी भी मतलब इस नौयत की परेशानी पैदा नहीं हुई थी जो ये कैफियत पैदा हो गई, तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। और लेकिन ये जरूर था कि पता सबको था, ऐसा कुछ ढका छुपा नहीं था। साहब, जिस तरह से आपने बात का आगाज किया, एक सहाफी का काम ही ये होता है कि वो कुरेदे, और अगर इन्वेस्टमेंट कराए तो वो चाहे सहाफी हो, वो बिजनेसमैन हो, या चाहे कारोबार करना चाहने वाला हो, वो कुरेदता है पहले। आपने कुरेदने की कोशिश की, तो आपको क्या सबूत वाज़े तौर पर नजर आए कि हाँ जी ये बिजनेस हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सिवाय चंद तस्वीर के कि टायर की दुकान पर जाके पिक्चर खींच ली जाए और बता दिया जाए कि मैं टायर का कारोबार कर रहा हूँ? अच्छा, इसमें जो एक तो मुझे सबसे पहले फिक्र थी मेरे अपने पैसे की, कि इसकी मेरे पास क्या वापसी की गारंटी है, या मेरा पैसा कितना सेफ है। मैं बैंक टू बैंक ही ट्रांजैक्शन करूंगा, मैं कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा आपके साथ, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास गारंटर कौन है, मैं बीच में कौन, मेरा जामिन कौन है, और मुझे वापसी के चेक मिल रहे हैं। फिर मैंने पहले बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, देखा कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, और बाकी लोगों की बड़ी थी लेकिन मैंने छोटी सी की, देखा। और जो दूसरे दोस्त अहबाब से उनसे कंटिन्यू मीटिंग में रहा। पहली इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10 लाख रुपए की। और उस पे आपको मुनाफा कितना मिला था? 10 लाख रुपए पे मुनाफा तकरीबन 50,000। अच्छा, 50,000। तो इकराम साहब, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ये भी कह रहे थे कि इसमें लॉस तो कुछ है ही नहीं, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है, 100% का मुनाफा भी है। तो ये बात क्या जहन तस्लीम करता है कि 100% का मुनाफा कहीं पर भी पैसा लगाने के बाद हासिल करना? आप समझ रहे थे, आप मान रहे थे इस बात को कि 100% का मुनाफा मिले? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक फ्लो तो देखें, टायर का सीजन आता है, टायर बिकता है, टायर, ये बड़े टायर का काम था जो मुझे समझ आया, जो मैंने डिस्कस किया। लेकिन मुनाफे के साथ साथ घाटा तो होता है, कारोबार में घाटा तो होता है, ऐसा नहीं है कि कभी आपको घाटा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ये कहता फिर रहा था ये आतिफ जमान सबको कि इस वक्त घाटा हो रहा है। मैं उसकी अब यकीनन कुछ चीजें जो मशकूक हैं, ऐसा नहीं है कि मशकूक नहीं, मशकूक हैं, कि उसकी बहुत से लोगों ने बताया कि वो सब फर्जी तस्वीरें, किसी और जगह खड़े होकर तस्वीरें खींची हैं, रियलिटी में ऐसा सब नहीं था, पैसा रोल ओवर हो रहा था, डबल शाह वाला सिस्टम था। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि जब सारे दोस्त, जितने हमारे डेली के मिलने वाले दोस्त हैं, मीडिया के हर वक्त, वो जब वहां बैठे हुए हैं, वो रोजाना मिल रहे हैं, उनका घर का आना जाना है, एक साथ हैं, फैमिली मिल रही हैं, तो मतलब डाउट कहीं इतना ज्यादा नहीं होता, वो बंदा फिर थोड़ा लिहाज करता है। मैं फिर आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, चंद तस्वीर के अलावा क्या सबूत था कि ये टायर्स का बिजनेस हो रहा है? अच्छा, सबूत ये कि जो हमारे दोस्त जैसे आप हैं और हमारे बहुत ही अगर कोई भी दोस्त हमें बिल्कुल गारंटी दे रहा हो कि जी सी पैक का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आज इनको फलाना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, और अब हमारे दोस्त अहबाब हमको गारंटी दे रहे थे, हमारे लिए वो काफी था, क्योंकि जिनको ऊपर हम एतमाद करते थे। यानी 10 लाख और 70 लाख सिर्फ गुड फेथ पर दिए आपने, इकराम साहब? ये कह सकती है गुड फेथ, यस, फ्रेंड्स की जो गुड फेथ थी, जो हमारे दोस्त थे, उनकी जुबान पर। और जाहिर है मैंने वापसी के चेक जरूर लिए, जिस पर मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया कि मुझे अपनी वो वापसी का सबूत चाहिए। और जाहिर है दोस्त अहबाब की जुबान की भी एक वैल्यू होती है, जिन्होंने चीटिंग, हमने देखा नहीं उनको, किसी से सुना नहीं कि चीटिंग की है। जो दोस्त इन्वॉल्व थे उनमें से किसी की भी रिकॉर्ड में या उनके ट्रैक रिकॉर्ड में हमने कभी चीटिंग नहीं देखी थी। जितने भी इसमें थे ना,
तो इसलिए मुतमईन तो थे, जो सीधी बात है। इकराम साहब, लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल, इकॉनमी की सूरत-ए-हाल सर आपके सामने है, और इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हुए आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि कैसे कोई कारोबार इतना मुनाफा बख्श हो सकता है? सवाल आया था, बिल्कुल आपकी बात सही है, सवाल ये पैदा हुआ था, और ये हमने अपने दोस्तों के सर्कल में ये किया भी था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर का पैसा पकड़ा और उसको दे दिया, उसका पैसा आया तो दूसरे को दे दिया, तो इस तरह वो सर्कल में घूम रहा है पैसा। लेकिन इस पर भी सबने मतलब ये कहा कि नहीं, ये आप ऐसा ना सोचे, ये रेगुलर इसकी कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, शिपमेंट्स आ रही हैं। और फिर हाँ, 4 बड़े डीलर्स पाकिस्तान के नाम लिए गए। ये मेरी आतिफ जमान से खुद सवाल हुआ था कि यार, मैंने उसका ऐसा करो कि एक डीलरशिप मुझे भी दे दो मेरे शहर में, मैं अपने भाई को काम करवाना चाहता हूँ। तो वहाँ टायर कहते नहीं, हम जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के 4 बड़े डीलर्स हैं जो मतलब बल्क में बाय करते हैं, हम उन्हीं के साथ डील करते हैं। वो आगे से छोटे छोटे वो मतलब सप्लाई देते हैं, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान में वो देते हैं। इकराम साहब, इन्वेस्टर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, इन तमाम लोगों में क्या इस तरह की कोई बातचीत या इस तरह का कोई मुआहदा, खैर डॉक्यूमेंट्स पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इस तरह की कोई बात हुई थी कि अगर कारोबार में मुनाफा होगा तो सबका होगा, और अगर कारोबार डूबेगा तो सबका डूबेगा? कुछ इस तरह की बातचीत हुई थी, ये आपके सर्कल में डिस्कस हुआ था सर? बिल्कुल, कुछ दोस्तों का तो जाहिर है जब बुनियादी तौर पे कहते थे कि यार देखो सब साथ हैं, और अभी अल्लाह से उम्मीद यही रखते हैं कि कारोबार में बरकत हो। और लेकिन यह है कि कारोबार में तो होता है, कभी उतार चढ़ाव तो आता है। लेकिन मेरे से जब ये तनाव पैदा हुआ था तो मैंने ये जरूर कहा था कि दोस्तों सब्र करो और तहम्मुल से एक दूसरे से बात करो, तहम्मुल से। और हो सकता है कि इनकम टैक्स का प्रेशर और नामालूम क्या क्या है कि जो मैनेज ना हो पा रहा हो सकता है लॉस हो, ना मैनेज हो पा रहा हो, तो इस पैनिक में एक दूसरे से बहस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तरीके से बात करो। लेकिन एक और बात भी ये बताइएगा कि बकौल आतिफ जमान के उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, उस पर दबाव डाला जा रहा था, तो अगर मुतालबा हो भी रहा था रकम का तो किस चीज का मुतालबा हो रहा था? मुनाफा मांगा जा रहा था या सरमायाकारी वापस मांगी जा रही थी? दोनों, मुनाफा भी और सरमायाकारी। अब जो सूरत हाल थी वो ये थी कि अब कई गुमनाम नेक, और नेक इस सेंस में कहूंगा ज़ाहिर है 1 नंबर लोग हैं, 2 नंबर लोग नहीं है, जिन्होंने कुछ जो बेचारे कोई मामूली, आई विल नॉट से मामूली, दे आर रिस्पेक्टेबल टू मी, लेकिन कोई गरीब आदमी है, उसके पास थोड़ा सा पैसा उसने लगाया है तो वो परेशान है। उसने कहा भाई आप एक ऐसा करो, मेरे 5 लाख वापस कर दो। अब वो लेकिन उसने 5 लाख तो फिर ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं हुई ना सर? ये तो अपना हक है, ये तो अपना हक है कि ठीक है, अगर कारोबार नहीं हो रहा है, अगर मुनाफा नहीं हो रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो जो रकम लगाई थी वो रकम निकाल ली जाए। और जो मुझे पता चला है इस कारोबार के हवाले से, वो यही तय होता था ना कि आप रकम लगा दीजिए, अगर आपने नहीं करना होगा, जब भी मुतालबा किया जाएगा आपकी रकम वापस कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये कहा जाता था कि जब आपको चाहिए होगा आप हमें बताएंगे, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। आप समेत अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए आसानी करे। मेरे साथ क्योंकि आमिर मजीद साहब भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाह रही हूँ। आमिर, इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस देखे, यहाँ पर तमाम मेहमान उन केसेस के बारे में डिस्कस करें, कुछ में हमने रिकवरी होते हुए भी देखी है, इस केस में कोई चांसेस हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जब कल ये वाकया हुआ तो उसके बाद ये दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे आतिफ जमान जो है वो बच जाए। जिस तरह आपको मीर अकराम साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके 1-1 लाख रुपए भी जो है वो लगे हुए हैं, और वो लोग तो आतिफ जमान को जानते ही नहीं, वो लोग सिर्फ मुरीद अब्बास और खिज़र हयात को जानते हैं। और वो उनको भी कल ये मालूम हुआ कि मुरीद अब्बास और खिज़र हयात ने जिसके पास इन्वेस्टमेंट की थी उसका नाम आतिफ जमान है, और अब उनका पैसा जो है वो आतिफ जमान की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। अब चूंकि आतिफ जमान के बारे में DIG साउथ ने ऐलान कर दिया है कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है, उनके गिरफ्तारी डाली जाएगी, जिस रूम में उनको शिफ्ट किया जाएगा उसको लॉकअप डिक्लेयर कर देंगे। तो इससे लोगों को काफ़ी जो है वो रिलीफ मिला है कि उनके पैसे एटलीस्ट जो है वो वापस मिल जाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि वो लोग जिन्होंने आतिफ जमान को कभी देखा नहीं, या जिन लोगों ने आतिफ जमान को कभी देखा नहीं, वो अपनी रकम कैसे क्लेम करेंगे? ये अभी सवालात जो हैं वो अभी बाकी हैं। इकराम साहब, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। इकराम साहब, मुझे बताइए जो CCTV फुटेज आपने देखी, जिस तरह का अंदाज हमने आतिफ जमान का देखा है, हैरानी हुई थी आपको देख के ये इसी तरह का शख्स था या फिर वीडियो जो हमें दिखाई दी है?
کیا آپ کو لگا اس کو دیکھ کے؟ خضر میرا بہت اچھا دوست تھا، جیسے مرید عباس میرا بہت پیارا دوست تھا، خضر بھی میرا بہت اچھا دوست تھا، ٹرانسپورٹر تھا، اور اس کی میری ملاقات باہر بھی تھی، اور ایک دن پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے لندن آنا ہے، مجھے بڑا مطلب اٹ واز اے لولی ڈسکشن ایک دن پہلے، لیکن مجھے دکھ ہوا، خضر کا تو بہت اور مرید عباس کا بہت دکھ ہوا، لیکن یہ دیکھیے نا، یہ پیسے کا پریشر ہے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ پیسہ ایک فرونیت آ جاتی ہے، وہ انسان سے حیوان بنا دیتا ہے، یہ ایک ایسا پریشر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں سر، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کے گورکھ دھندوں میں نہ پڑا جائے، اپنی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے، اور قانونی طریقے سے اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، اگر آپ اچھی زندگی گزارنا بھی چاہتے ہیں تو قانونی طریقے سے، قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے گزاریں۔ پہلے تو قانون نام کا تھا، اب امید ہے کہ قانون امپلیمنٹیشن نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا، انسان متاثر ہوتا ہے اس ماحول سے جس میں وہ رہتا ہے۔ ہمارے اطراف میں جو کنڈیشنز ہیں، فار ایگزامپل آپ گھر پہ گئے تو پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گھر سے باہر آئے تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے، اسکول کی فیس بڑھ گئی، بجلی کا بل بڑھ گیا، اے سی چلائے نہ چلائے تو گرمی بہت ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو انفلوئنس کرتی ہے، یہ ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈ کو انفلوئنس کرتی ہے۔ جب یہ ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈ کو انفلوئنس کرتی ہے تو ہر انسان سٹریس میں مبتلا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا، آج بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سٹریس از دا نمبر 1 کلر۔ سٹریس صرف کوئی بڑے بزنس مین کو نہیں ہے، ایک سکول میں جانے والا بچہ جس کے امتحان سر پر ہے وہ بھی سٹریس کے اندر ہے، خاتون گھر میں جو کام کاج کرتی ہے، اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اس کو بھی سٹریس ہے۔ یہ سٹریس اتنا بڑھتا ہے کہ پھر انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، یا تو یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، اشتعال پیدا کرتا ہے، بربریت انسان کے اندر آتی ہے، غصہ آتا ہے، بے حسی آتی ہے، اور پھر انسان کسی ایسے راستے کی طرف جاتا ہے کہ میری زندگی کسی طرح بہتر ہو جائے، تو وہ آسانی کی تلاش کر۔ اچھا ایک چیز یاد رکھے، لٹنے کو لوگ تیار ہے، لوٹنے والا چاہیے، بالکل، جھکنے کو تیار ہے، جھکانے والا چاہیے۔ اب جب ہم خود ہی جھکنے کو تیار ہے تو جھکانے والا پیدا ہوگا، آپ کیوں جھکنے کو تیار ہے؟ اتنا سمجھے کہ کسی بزنس میں اتنا بڑا پروفٹ نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہی لاسٹ ورڈ سر آپ کے بھی، اتنا پروفٹ نہیں ہوتا سر، یہ شارٹلی بتا دیجئے پلیز۔ کوئی بھی لیجیٹیمیٹ بزنس کیا جائے، پراپر ٹیکسز جس میں دے رہے ہیں وہ اور دے رہے جائیں کہ اس میں اتنا زیادہ پروفٹ ہو، ادروائز تو ہر بندہ خود وہ کام کرنا شروع کر دے۔ مجھے اس وقت سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے کس کو دیے ہیں، وہ پیسے واپس کیسے آئیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں کہوں گا یقیناً اب لوگوں کو تشویش ہے اس بات کی، جو بھی کام کریں، جو بھی وہ لکھت پڑھت کے ساتھ کریں۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ موجود تھے ذیشان صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ موجود تھے، میر اکرام صاحب آپ متاثرہ صحافیوں میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عامر مجید آپ بھی بات کر رہے تھے۔ ہم تمام لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را اس طرح کے جھانسوں میں پھنسنے سے گریز کیجئے، اپنی اور اپنے پیاروں کی آس پاس کی زندگی ضرور بچائیں۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ آگے بڑھتی ہوں اگلے ٹاپک کی جانب۔ ایک فیک ویڈیو جو آج کل سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو کو جج ارشد ملک سے منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، اور حقیقت کیا ہے ہم آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن پہلے یہ وائرل ہونے والی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں، دیکھیے ذرا۔ تو ناظرین یہ کلیئر کر لیجئے کہ پی ٹی آئی کی پارٹی سانگ پر رقص کرنے والے یہ صاحب کوئی جج نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے فائنانسر چودھری منیر ان کا نام ہے، اور ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں چلنے والا گانا بھی ایڈٹ کر کے لگایا گیا ہے۔ اب ذرا آپ کو میں اصلی ویڈیو بھی دکھا دیتی ہوں، سن لیجئے۔
تو جناب یہ ہے اس ویڈیو کی اصل حقیقت. سوشل میڈیا بھی ایک عجب ہی گورکھ دھندا ہے. نہ سر کا پتہ ہوتا ہے نہ پیر کا پتہ ہوتا ہے, بس تجزیے اور تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. جو جس کی حمایت میں آنا چاہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے, جو جس کی مخالفت کرنا چاہے وہ الگ اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتا ہے. تو چودھری منیر صاحب, ان کی وضاحت بھی سامنے آئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ 1 سال پرانی یہ ویڈیو ہے, جب پی ٹی آئی الیکشن میں جیتی تھی اس وقت یہ ویڈیو بنائی گئی تھی. چودھری صاحب کی بات سن لیجئے. میرا نام چودھری محمد منیر ہے. میں چڑوئی ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر پاکستان سے میرا تعلق ہے. اس وقت میں پیٹربرو میں انگلینڈ پیٹربرو میں رہ رہا ہوں. اور آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, وہ میں نے دیکھی اور میں بڑا حیران ہوا کہ ارشد ملک صاحب کے حوالے سے کہ یہ جو وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس میں ہوں, اور یہ ہم جب پی ٹی آئی الیکشن جیتی تو ہم نے اس وقت ایک چھوٹی سی پارٹی کی, اس میں میوزک چل رہا تھا تو ہم ذرا ڈانس بھی کر رہے تھے. اس سے جج, ایک معزز جج کا اس کے ساتھ اٹیچ کرنا مجھے اچھا نہیں لگا. اس لیے میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں کہ مجھے بہت برا لگا کہ کسی شریف آدمی کو اس طرح بدنام نہیں کرنا چاہیے اپنی سیاسی مطلب کے. تو سوشل میڈیا کے وہ چاہے کوئی بھی ہو, کسی کی بھی بریگیڈ ہو, ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ خدا را جو بھی آپ نے کرنا ہو لیکن صرف اور صرف تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں. اگر آپ یوٹیوب پر بھی جائیں وہاں پر بھی یہ ویڈیو آپ کو 6-8 مہینے پرانی مل جائے گی, ڈیٹ کے ساتھ مل جائے گی, پوسٹ ساتھ آپ کو دکھ جائے گی, لیکن پھر بھی تجزیہ کرنا ہے, تبصرہ کرنا ہے اور پھر ہم بیٹھ کے کلیئر کریں, دکھا رہے ہیں ناظرین کو. ابرار قریشی بھی ساتھ موجود ہیں. ابرار, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کب کی ویڈیو آئی ہے, جشن کس لیے منایا جا رہا ہے؟ بالکل کرن, بڑی بے حسی ہے. اور جیسے آپ نے کہا گورکھ دھندا, یہ صرف گورکھ دھندا نہیں, بڑا عجیب قسم کا گورکھ دھندا ہے. سوشل میڈیا جہاں پہ انفارمیشن معلومات کا تبادلہ خیال کرنے کا ذریعہ تھا, اس کو ہم نے بڑی عجیب حرکتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا, جس کی ایک مثال جو آپ نے سما کی ٹی وی اسکرین کے اوپر دکھایا. ہم ان تک تو اس وجہ سے پہنچ گئے کہ یہ میرے پڑوسی ہیں, میں اور یہ پاکستان سے ایک ہی ولیج سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہمیں ایزی ایکسیس ہوگی. ادروائز تو ان کا ملنا بڑا مشکل تھا, یہ کلیریفیکیشن ہی نہ ہو پاتی. اب منیر صاحب کا آپ نے میسج دکھایا, ساری چیزیں. یہ 1 سال قبل جب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تو اس کے بعد برطانیہ کے شہر پیٹربرا میں ایک مارچ تندوری کے نام سے ریسٹورینٹ ہے, وہ بھی میرے قبیلے سے ہیں, قریشی ہیں, ندیم قریشی نام ہے. وہاں پہ انہوں نے جشن منایا اور وہ ویڈیو جو تھی اس میں گانا کچھ اور تھا, اور پھر اس کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لگا کے, اور 2 بندوں کی آپس میں مشابت تھی, مونچھوں کی, اور سر کے اوپر بال کم تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, فلاں چیزیں ہیں. تو کوشش تھی کہ اس چیز کو اصل جو حقائق ہیں ان کو سامنے لایا جائے, اور پھر منیر صاحب کا میسج بھی سامنے آ گیا. اور یقیناً اس کے بعد یہ ضروری تھا, اور یہ کریڈٹ یقیناً ان کو دینا پڑے گا جنہوں نے ویڈیو میسج بھی بھیجا, ساری چیزیں کی کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور اس کے بعد میرے خیال سے جج جو ہیں ارشد ملک, ان کی مزید کردار کشی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو بالکل یہ کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے اور یہ کریڈٹ سما ٹی وی کو بھی. آپ ذرا سی ریسرچ کریں, آپ کھوج لگائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. خدا نہ خواستہ خود ایسے تبصرے نہ کیا کریں تو پھر الٹی باتیں سامنے آتی ہیں. بہت بہت شکریہ ابرار قریشی, آپ ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.